बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर पहुंच चुके हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो 6 जजेस के ख़त का मामला था उस पर आज को नोटिस लिया गया था, उसकी जो फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला जो सामने आया था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर वो फ़ैसला क्यों जारी ना हो सका, क्यों ताख़ीर का शिकार है, और ये जो अहम केस था इसको क्यों अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लेके गए, कौन से मोअज़्ज़िज़ जजेस बैरून मुल्क तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि जो अब कुछ इख्तलाफी नोट जो मोअज़्ज़िज़ जजेस लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने जब इंतखाबात से मुतल्लिक़ केसेस थे तब क्या किया था और आज उनका नुक्ता नज़र कैसे तब्दील हुआ है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी अजलास आज तलब किया हुआ है। ख़बर रसां एजेंसी है AFP, उसके मुताबिक इस माह 15 रुकनी सलामती कौंसिल के सरबराह ने करने वाले मुल्क माल्टा के तर्जमान ने कहा है कि सलामती कौंसिल का अजलास पाकिस्तानी वक्त रात 1 बजे तलब किया गया है। जो अमेरिका का टाइम है वो आज शाम 4 बजे है, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो रात 1 बजे तलब किया गया है। इसराइल ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया था कि वो ईरान के सहूनी रियासत पर हमले की मजम्मत करे और ईरान की तंजीम पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे। 1 अप्रैल को इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर जो इसराइली हमले का बदला लेने का अज़म ज़ाहिर किया था, जिसमें पासदारान इनकलाब के 2 सीनियर कमांडर समेत 7 अफसरान मारे गए थे और ईरान ने इस हमले का बदला लेने का अज़म ज़ाहिर किया था। दूसरी जानिब आज के हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने अमेरिका को मामले से दूर करने का इंतबाह देते हुए कहा कि अगर इसराइली हुकूमत ने एक और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल काफ़ी शदीद होगा। ताहम उनका कहना था कि ईरान की तरफ से अब ये मामला ख़त्म हो गया है। आज रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 बजे इजलास बुला लिया गया है और अब देखना यह है कि ये बहुत अहमियत का हामिल इजलास है और इसमें चीज़ें किस तरफ जाती हैं। इटली की जानिब से ईरान के इसराइल पर हमले पर जो अहम पेशरफ सामने आई है, G7 का इजलास बुला लिया गया है रोम ने। ईरान ने शाम में अपने सफारत खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर जो ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करने के लिए इटली ने G7 ममालिक का इजलास तलब किया है। इटली की G7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मुख्तसर बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इसराइल पर ईरान के हमले पर बातचीत के लिए हंगामी तौर पर आज वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इसराइल पर ईरान के हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि G7 इजलास में रुकन ममालिक मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे और कशीदगी के ख़ात्मे के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इटली ने कहा कि ख़ित्ते में ईरानी हमले से पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम पर सख्त तशवीश है और इस सूरत हाल को बदलने के लिए काम जारी रखेंगे। बदकिस्मती आप देखें कि एक मुसलमान मुल्क की जानिब से इतना बड़ा कदम उठाया गया है और हमारी OIC अभी तक खामोश है। चूँकि वो सऊदी अरब के असर व रसूख से काम करती है या उनके दबाव में काम करती है, और सऊदी अरब हमेशा से इसराइल और अमेरिका ब्लॉक में रहा है और वो एंटी ईरान ही रहा है। हालांकि इनकी पिछले अरसा में सुलह भी हुई है और उस हवाले से आना जाना भी शुरू हुआ था ईरान और सऊदी अरब के बीच, लेकिन बदकिस्मती से चीज़ें बेहतर नहीं हुई और OIC का जो किरदार है वो ख़त्म होता जा रहा है। और पहले फ़लस्तीन के हवाले से और अब ईरान के हमले पर पूरी दुनिया की यूरोप और जो कुफ़ार हैं उनकी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो गई हैं और वो मज़म्मत कर रही हैं, और उन्होंने मज़म्मत नहीं की थी तो 1 अप्रैल को जो दमिश्क में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी जो कौंसल खाने पर हमला किया गया था जिसकी वजह से 7 अफसरान मारे गए थे ईरान के, उस पर तो किसी ने मज़म्मत नहीं की थी, लेकिन अब वो मज़म्मत कर रहे हैं और जो मुस्लिम उम्मा है वो खामोश है। और आपने पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट देख ली, बाकियों की भी इसी तरह हमें जी तशवीश है इस सारे मामलात पर। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ईरान के साथ अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। ईरान के हमले के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दिफ़ा और नेशनल यूनियन पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा, स्ट्रेटजिक उमूर के वज़ीर और सियासतदान गॉर्डी आइज़नकोट भी शरीक हैं।
اسرائیلی کابینہ ایران کے حملے پر جوابی کارروائی کے لیے حکمت عملی ابھی طے کر رہی ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی ان کی حکمت عملی طے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے جو ان کو چوٹ پہنچائی ہے، ابھی تک وہ کوئی جوابی رد عمل یا اس پر کوئی جو فائنل اپنا لاہ عمل بتانے میں وہ گریز کر رہے ہیں اور ناکام ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کے ذریعے کچھ ایکشن لینا چاہتے ہوں اور ان کے اعلامیے کے انتظار میں ہوں۔ اس حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، جبکہ امریکہ پہلے ہی ایران کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے سے معذرت کر چکا ہے۔ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم اس معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے جو سفارتی معاملات ہیں اس کو دیکھیں گے۔ اسرائیلی عہدیدار نے جو عالمی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ ایرانی حملے کا بھرپور جواب دیں گے، لیکن اس رد عمل کے دائرہ کار کا تعین ہونا باقی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ توقع ہے کہ اتوار کو اسرائیل کی جنگی کابینہ کے اجلاس کے دوران حکمت عملی واضح کر لی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جوابی کارروائی کریں گے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی قوم سے خطاب میں یہ اعلان کیا کہ اسرائیل ایران کے براہ راست حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا تھا کہ ہم نے ایک واضح اصول طے کیا کہ جو کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، دعا یہ ہے کہ یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 ججز کے خط کے معاملے پر جو از کو نوٹس لیا گیا تھا، پہلے حکومتی کمیشن کا، اور اس میں وزیر اعظم آئے، ملاقات ہوئی، حکومتی کمیشن مقرر ہوا، کمیشن کے سربراہ نے اپنے آپ کو انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے معذرت کر لی، اور پھر اس کے بعد از کو نوٹس کی طرف معاملہ چلا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب یہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا، اب آگے کے لیے لاہ عمل ہمیں بنا کے دینا چاہیے جوڈیشری کو، جبکہ قاضی فیصل صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہائی کورٹس کے اختیارات میں مداخلت کرنے کے مترادف ہوگا۔ جب ہائی کورٹس کے پاس پہلے ہی اختیارات موجود ہیں تو ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ خود ان معاملات کو دیکھیں۔ یا افریدی صاحب بھی اسی وجہ سے بینچ سے الگ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ غلط ہوا ہے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہائی کورٹس کے پاس اپنے انتظامی اختیارات ہیں تو وہ ان کو خود اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ ہائی کورٹ نے پہلے اپنے تئیں معاملات کو حل کرنے کے لیے چیف جسٹس کو لکھا، لیکن جب چیف جسٹس نے نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو پھر معاملہ کس طرف جانا چاہیے؟ پھر کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم گائیڈ لائن دیں یا ان کو کوئی لاہ عمل دیں؟ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی ابھی تو یہ باتیں طے ہوں گی فل کورٹ میں کہ وزیر اعظم سے ملنا چاہیے تھا، نہیں ملنا چاہیے تھا، کمیشن ہونا چاہیے، نہیں، اس ایگزیکٹو سے ہم نے انکوائری کروانی چاہیے جو ایگزیکٹو جس پر الزام ہے۔ ججز کی مداخلت کے حوالے سے انہوں نے ماضی کے واقعات کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے 5 صفحات پر مشتمل خط لکھا، جو اختلافی نوٹ لکھا۔ اب وہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں کیوں جاری نہیں ہوا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جی ابھی کوئی 1-2 جج صاحب کے سگنیچرز رہتے ہیں، چھٹیوں کی وجہ سے سگنیچر نہیں ہو سکے۔ اب اس میں اطہر من اللہ صاحب کا تو آ گئی، ان کی جانب سے اختلافی نوٹ آ گیا، یا افریدی صاحب کی جانب سے آ گیا۔ اب یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں کہ کیا اسی لمحے شاید اپلوڈ نہ ہو گیا ہو، لیکن اپلوڈ نہیں ہوا، اور آخری جو اپلوڈ ہوا ہے وہ ایک کرمنل IPL ہے 31/2022 منور عالم خان ورسز قربان علی، تو یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے، اس کا ہی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اذکر نوٹس ہے یہ 1/2024، ابھی تک یہ فیصلہ جاری نہیں ہوا۔ اچھا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پہلے سینئر ججز دستخط کرتے ہیں اور پھر فائل جاتی ہے جونیئر ججز کے پاس۔ اب جونیئر ججز اس میں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں، پھر ان سے پہلے جسٹس مسرت ہلالی صاحب ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیوں جاری نہیں ہوا، کیوں تاخیر کا شکار ہے، اور اس میں ایسی کون سی ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کی بنیاد پر فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف جو چیف جسٹس نے 30 اپریل کے لیے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے، چونکہ جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ جا رہے ہیں اپریل کے تیسرے ہفتہ میں بیرون ملک۔ کمرشل کورٹس کی افادیت اور ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب آفیشیل وزٹ پر قطر یونیورسٹی جائیں گے۔
فاضل جج آئندہ ہفتے قطر یونیورسٹی میں جو اسٹینڈنگ انٹرنیشنل فورم آف کمرشل کورٹس سے خطاب کریں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ 21 اپریل کو ماحولیاتی تبدیلی اور کمرشل کورٹس کے موضوع پر خطاب کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن 20 اپریل کو کمرشل کورٹس کے موضوع پر اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ کانفرنس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ججز شرکت کریں گے۔ چونکہ 21 اپریل سے جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے، وہ بیرون ملک جائیں گے، اور وہاں ان کے ہو سکتا ہے کہ اس کانفرنس کے علاوہ بھی اپنی پروفیشنل یا کوئی ذاتی مصروفیات ہوں، اور باقی ججز بھی چونکہ اپنے اپنے جو ہوم ٹاؤن ہے جو کوئٹہ کے ہیں بلوچستان کے، وہ کوئٹہ رجسٹری میں کیسز سنیں گے، جو کراچی کے ہیں وہ کراچی رجسٹری میں کیسز سنیں گے، جو لاہور کے ہیں وہ لاہور رجسٹری میں کیسز سنیں گے۔ اسی طرح چیف جسٹس قاضی فیض صاحب بھی لاہور رجسٹری پہنچ چکے ہیں، اور کل وہ لاہور میں بیٹھ کر کیسز کو سنیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سے لاہور رجسٹری میں سماعت کرے گا، جس میں 3 رکنی بینچ میں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بھی 3 رکنی بینچ کل سے لاہور رجسٹری میں سماعت کرے گا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، اور 3 رکنی بینچ کل سے 19 اپریل تک لاہور رجسٹری میں سماعت کریں گے، اور اس میں جو ایک اور بینچ ہوگا جس میں جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد وحید صاحب، تو یہ 3 بینچ ہوں گے جو سماعت کریں گے، اور اس میں جو لاہور رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے حوالے سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ میرے خیال میں چونکہ جو کاز لسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو صرف ابھی تک 2 بینچ ہی نظر آ رہے ہیں، جو لاہور کے ججز ہیں منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور شاہد وحید صاحب، وہ شامل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس میں ہوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پرنسپل سیٹ ہے وہاں پر موجود ہوں، تو وہ اس کسی بینچ میں ہوں۔ تو یہ 2 بینچز تو کام کریں گے لاہور رجسٹری میں، اسی طرح سے کراچی میں اور کوئٹہ میں۔ دوسری جانب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے جب بندیال صاحب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کو نوٹس لیا تھا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے 9 رکنی بینچ بنا تھا، اس 9 رکنی بینچ سے الگ ہو کے انہوں نے باقاعدہ طور پر اختلافی نوٹ لکھے تھے کہ جی پہلے تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح حکومتیں ڈیزالو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ریزن کیا ہوگی، آئین نے وزیر اعلیٰ کو اختیار دیا کہ حکومت ڈیزالو وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس معاملے کو، اور آئین نے آگے واضح لکھا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، بجائے اس کے کہ آئین میں جو 90 دن میں انتخابات لازم و ملزوم ہے اس معاملے کو دیکھا جاتا، وہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھتے ہوئے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھ کے بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ اب وہ آج یہ لکھتے ہیں کہ جی ہمیں جو ایگزیکٹو کو اختیارات نہیں دینے چاہیے یا انکوائری ایگزیکٹو نہ کرے۔ تو میرے خیال میں ماضی کی جو چیزیں ہیں، اصل پاکستان میں جو آئینی بحران شروع ہوا وہ 90 دن میں انتخابات نہ ہونا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اس سے پہلے عدم اعتماد کا تھا، لیکن آئینی بحران، عدالتی آئینی بحران، اگر آپ کہیں کہ راتوں کو عدالتیں کھلیں اس وقت بھی، لیکن میرے خیال میں جو 90 دن میں انتخابات نہ کروا سکنا ہے اس پر یہ آئینی بحران شروع ہوا تھا، اور اس میں جنہوں نے نوٹ لکھے تھے وہ بھی ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔